अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस भारतीय शहरी साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम के आलमी दहशतगर्द नेटवर्क से ताल्लुक़ की तहकीकात जारी हैं। भारतीय पुलिस ने तस्लीम किया है कि साजिद अकरम का ताल्लुक़ भारतीय शहर हैदराबाद से था और वो 27 बरस कबल तालीम हासिल करने के लिए 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुए थे। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा इंडिया आए। ख़ानदान को भी उसकी इंतहा पसंद नज़रियात का इल्म नहीं था, जबकि साजिद अकरम ने हाल ही में इंडियन जबकि उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का कहना है कि दोनों बाप बेटा दाइश के नज़रियात से मुतासिर होकर मुमकिना तौर पर इंतहा पसंद बने। सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि साजिद और नवीद अकरम अस्करी तरबियत लेने फिलिपाइन गए। बोंडाई साहिल पर दहशतगर्दी वाक़े के साथ ही भारतीय मीडिया ने अपनी रिवायत के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि दहशतगर्द का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान ही इस दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मगर चंद ही घंटे के बाद झूठ बेनकाब हो गया और दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से निकला। 9/11 के बाद जब पूरी दुनिया और खास तौर पर मगरिब में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर फजा बनने लगी तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आलमी दहशतगर्दी के लिए भी पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। अमरीकी सुदूर जब भारत का दौरा करते तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बड़े फख्र से यह बताया जाता कि दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत में किसी मुसलमान का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीमों से नहीं। भारत ने कश्मीर, शिमाल मशरक़ी रियासतों, निक्सेलाइट बेल्ट, मुंबई हमलों, उड़ी, पुलवामा जैसे हमलों पर पाकिस्तान को बदनाम करते हुए दुनिया और खास तौर पर मगरिब को ये जितलाने की कोशिश की कि मगरिब और इजराइल की तरह उसे भी ग्लोबल टेरर का खतरा है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से ही भारत के अमन पसंद मुल्क होने का नकाब उतरने लगा। बरतानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा की हुकूमतें और एजेंसियों को ऐसे शवाहिद मिलने लगे कि भारतीय हुकूमत के इमा पर रॉ मुखालिफिन को हलाक करने और हलाक करवाने वाले मंसूबों में मुलव्विस है। खुद भारत के अंदर जाफरानी दहशतगर्दी के वाकयात भी दुनिया की तवज्जो हासिल करने लगे। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने दौरा भारत में इस जानिब इशारा भी किया, जबकि राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर ने भी जाफरानी दहशतगर्दी का एतराफ किया। इस साल अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भी भारत ने फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेलना चाहा, मगर अब की बार दुनिया के सामने चलाई गई ये भारतीय फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यूरोप, अमेरिका, रूस और अरब ममालिक ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मांगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका। दुनिया भर की तरफ से तहम्मुल का मुजाहरा करने के मशवरे के बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और ऐसी शिकस्त खाई जिसे आज भी दुनिया और अमरीकी सदर ट्रंप भारत को याद करवा रहे हैं। इस जंग ने भारतीय मीडिया के खोखलेपन को भी दुनिया के सामने अयां कर दिया। ये मीडिया भारतीय अवाम को कभी लाहौर पर हमले और कभी कराची पर कब्जे के झूठे ख्वाब बेचता रहा और अब ऑस्ट्रेलिया में हुई दहशत हमला इस सिलसिले की आखिरी कड़ी साबित हुआ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किसी बुलबुले से भी कम वक्त में फट गया और साबित हो गया कि दहशतगर्दी का ताल्लुक भारत से है। इसी सूरत हाल पर इसी जाविये पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ खुद को मगरबी दुनिया का हलीफ समझने वाला भारत खुद आलमी दहशतगर्दी का मरकज साबित। बोंडाई दहशतगर्दी वाकया भारत के आलमी इमेज को किस हद तक डैमेज करेगा? जैगम साहब। भारत ने जो ब्रांड 100 साल में बनाया था, मोदी साहब ने 10 साल में उसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती बाकी रहने दी है और उसको भी खतरा है। देखिए, भारत ने अपना ब्रांड पाकिस्तान और भारत के आज़ाद होने से भी पहले बनाया था और बड़ा कमाल होशियारी से बनाया था। उसको वेस्ट के जहन के मुताबिक टेलर किया था। आफ्टर ऑल जहन वेस्ट के पढ़े हुए लोग थे, ज़हीन लोग थे। और कमाल ये है कि उन्होंने जब नाम रखा अपना इंडिया तो पाकिस्तानी दरिया का नाम चुरा लिया। ये नाम पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था अंग्रेज़ के आने से पहले। सही। और कायद आज़म इस बात पे बड़े नाराज भी हुए थे। अब जो हुआ है, आप देखिए कि एक काम में तो भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है और वो है पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़कर सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर का उसका जवाब यही था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई।
کسی نے اس کے اس بیانیے کو نہیں خریدا, کسی نے اس کی سپورٹ نہیں کی ڈپلومیٹکلی, ماں سوائے اسرائیل اور افغانستان کے. اور دنیا واضح طور پر پاکستان کو دہشت گردی کے معاملے میں ایز پارٹ آف سولوشن دیکھتی ہے, ایز پارٹنر دیکھتی ہے. امریکہ جو ہم پہ الزام لگاتا تھا ڈبل گیم کا, اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کے مائیکل کوریلا, جنرل مائیکل کوریلا جو سینٹ کام کے چیف تھے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے فینامینل پارٹنر ان کاؤنٹر ٹیررزم ورلڈ. ابھی اس ملک کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا جو خود دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہو بقول بھارت کے. اور اسی عرصے میں آپ دیکھیے بھارت کی اپنی وارداتیں, کچھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ کھل کے سامنے آنے لگی. کینیڈا میں کینیڈا کے ایک شہری, ایک سکھ شہری کو, ہردیپ سنگھ نجر کو 2023 میں قتل کروا دیا گیا, اور پورا ایک بشنوئی گینگ پکڑا گیا کہ بھارتی حکومت ایک کرمنل گینگ کے ذریعے سے جو اس کے سیاسی مخالف ہیں ان کو قتل کرنے کی, ان کو دہشت زدہ کرنے کی, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی. پھر امریکہ میں معاملہ آ گیا نکھل گپتا کا, کہ پتہ چلا کہ ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر وہ لوگوں کو ہائر کر کے امریکہ میں بھی بندے مروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے نئے طریقے سے جب دوبارہ پاکستان کو اب پھنسانے کی کوشش کی, پاکستان کو اس معاملے میں لانے کی کوشش کی, تو وہ اس میں بھی ناکام ہوئے. لیکن جس کا دوسرا مرحلہ ہے, میرے خیال ہے اس میں ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ابھی اس میں ہمیں صحیح کامیابی نہیں ملی. وہ ہے کہ بھارت کا اپنا چہرہ دنیا کو کیسے دکھایا جائے, کہ جب بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے تو اس سے کیسے بچ جاتا ہے. جب وہ مکتی بہنی کی ٹیررزم کو, اس کو ایک سپورٹ کر رہا تھا, پاکستان کے خلاف پراکسی وار کر رہا تھا, تو وہ کیسے کامیاب ہوا کہ وہ اس کو ایک آزادی پسندوں کی سپورٹ کے طور پر پورٹرے کرے. ٹھیک. اب یہ کیسے ہے کہ 20 سال تک امریکہ کے قبضے والے افغانستان میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا تھا, مذہبی دہشت گردی بھی کر رہا تھا, بلوچ انسرجنسی بھی کر رہا تھا. اس وقت بھی ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں, ایران سے بھی ہم نے ایک بندہ پکڑا, افغانستان بھی دوبارہ وہاں پہ ان کا ایک پراکسی بن گیا ہے. تو دنیا کو جو ہم نے ریلی کرنا ہے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف, میرے خیال میں وہ اصل محاذ ہے جس میں پاکستان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے, تاکہ ہم بھارت کا ہاتھ روک سکیں اپنے خلاف دہشت گردی کے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, درست. عامر صاحب, بھارت پاکستان کے خلاف یہ جو دہشت گردی کے معاملے پر ایک وکٹم ہوڈ کارڈ کھیلتا رہا ہے. اب جو کچھ واقعات جیسے زیغم صاحب نے بھی اوپر ذکر کیا, میں نے بھی ابتدائی میں بات کی کہ دنیا کے سامنے بھی چیزیں آنا شروع ہوئی, ان کے ملکوں میں جا کے کس طریقے سے را نے آپریٹ کیا ہے. پاکستان کے پاس یہاں سے آگے آپشنز ممکنہ کیا ہیں, ہاؤ ٹو گین ان سچویشن, جو کہ جسے زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل محاذ یہ ہے. دیکھیں عائشہ, ایک چیز جو کہ ابھی تک بھارت بڑی کامیابی سے کر رہا تھا, وہ اپنے آپ کو ٹیررزم کا وکٹم کے طور پر پیش کرتا رہا ہے بڑے عرصے سے, اور ساری دنیا کو یہ بتاتا رہا ہے کہ جی وہ پاکستان جس طرح کی دہشت گردی کو مبینہ طور پر سپانسر کرتا ہے, اس سے بھارت کے اندر وہ کیا کیا اثر ہو رہا ہے. اس سے اس کا نتیجہ کیا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے اٹیکرز, جن کا پاکستان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا, فارن نیشنل سے سارے کے سارے, لیکن اس کے بعد پاکستان جیسے اسکروٹنی میں آیا افغانستان کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے, اور بنیادی طور پہ اس وجہ سے کہ وہ اس سے پہلے ہونے والی جو افغان جنگ تھی اس نے دنیا بھر کے جنگجوؤں کو پاکستان کی طرف وہ کھینچ لائی تھی, اس کی وجہ سے پاکستان جس قسم کی اسکروٹنی میں آیا. اور خاص طور پہ آج سے 20 برس پہلے جو 7/7 کے اٹیکس لنڈن میں ہوئے ہیں, جس میں پاکستانی اوریجن کے لوگ ملوث تھے, وہ پاکستان ٹریول بھی کر چکے ہوئے تھے, ان کے بعد جس طرح سے پاکستان اسکروٹنی میں آیا تھا, بھارت ابھی تک اس طرح کی اسکروٹنی سے بچا رہا ہے. حالانکہ عائشہ, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اس وقت جو کلچرل پالیسیز ہیں, اسپیشلی وہ کلچرل پالیسیز جو کہ مذہب تک ایکسٹینڈ کرتی ہیں, اگر آپ ان کی اسکروٹنی شروع کریں گے اور ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ونڈائی بیچ والا واقعہ ہے وہ ماند پڑ جائے گا. میں سمجھتا ہوں وہ جتنا بھی گھنانا واقعہ ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر آپ کو لگنا شروع ہو جائے گا, جب آپ اس اسکیل آف ریڈیکلائزیشن
اور اس اسکیل آف انتہا پسندی کو دیکھیں جو کہ بھارت میں ڈائریکٹ ایز اے ڈائریکٹ رزلٹ جو مودی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اس کی وجہ سے جو وہاں پر ایک لہر اٹھی ہوئی ہے اس وقت انٹالرنس کی، میں اسے جنرلی اس کو ایز این انٹالرنس کی لہر کہوں گا، اس کا جو نتیجہ ہے نا جی وہ 10 سے 15 سال بعد دنیا دیکھے گی، اور بھارت کو خود اندازہ ہوگا کہ اس حکومت نے، مودی سرکار نے ان کے ساتھ کر کے کیا گئی ہیں، ان کے معاشرے کے ساتھ، ان کی ثقافت کے ساتھ، ان کے اخلاقی اقدار کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے ان کی سیاست کے ساتھ۔ جیسے ہمیں ضیاء الحق کے جانے کے بہت بعد پتہ چلا تھا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ پاکستان کے معاشرے کے ساتھ کیا کر گئی ہیں۔ سو ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کی وجہ سے ایز اے ڈائریکٹ رزلٹ آف دس انسیڈنٹ جو ہمارے سامنے ضرور آئے گی، وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر کیا کچھ پل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے، اس کے اوپر اب تھوڑی سی دنیا اس سے زیادہ اویئر ہو جائے گی۔ اور پہلے یہ جو ویسٹ کے اندر بھی 20 سال میں ہم نے سوچ بدلتے دیکھی ہے کہ پہلے بہت مشکل تھا سمجھانا عائشہ ویسٹ کو کہ یہ جو آپ کی ریڈیکلائزیشن پرابلمز ہیں ان کو آپ ہوم گرون پرابلمز کی طرح ٹریٹ کریں، ہمیشہ باہر نہ دیکھیں کہ یہ بندہ کیونکہ اس کا اوریجن فلاں 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 ملک ہے اس لیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک امپورٹڈ مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنے میں ویسٹ کو بہت زیادہ دیر لگی ہے۔ اسی طرح سے اب جب وہ بھارت کی طرف بھی تھوڑی سی اس کی اسکروٹنی شروع ہوگی، تھوڑی سی ذرا گہری نظر سے اس کو وہ دیکھنا شروع ہوں گے، دے ول آلسو ریئلائز کہ بھارت نہ صرف جو اپنے اندر جو انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہا ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہے گی، اس کی ایکسٹرنل لنکیجز بھی ہیں، بھارتی بھی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں جیسے پاکستانی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے ایک فوری طور پہ ایک تبدیلی دنیا کی سوچ میں بھارت کی طرف جو ہے وہ اس کی وجہ یہ واقعہ ضرور بنے گا۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، جیسے بات ہو رہی ہے عامر صاحب نے کہ دنیا کی اسکروٹنی بھارت کی جانب بڑھے گی، ایک وہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے، بھارت کو اب دیکھا جائے گا، اس کے اوپر کام ہوگا، مگر پہلگام حملے کی بات کی جائے تو ہندوؤں کو بچانے والا بھی ایک مسلمان تھا جس نے کوشش کی، ابھی بونڈائی حملے کی بات کی جائے وہاں پر بھی بچانے والا یہودیوں کو ایک مسلمان تھا۔ کیا اسرائیل کے صہیونیوں یا بھارت میں ہندتوا کے حامیوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے یا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ انٹرنلی داخلی طور پر کوئی تھاٹ پروسیس اس طرف کام کرے گا وہاں پہ؟ عائشہ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں پچھلے تقریباً 15-20 سال سے جو انتہا پسندی کا ایک طوفان اٹھا ہے، جس کا ایک اہم جزو جو ہے وہ اسلاموفوبیا یا مسلمانوں سے نفرت اور جو ہندوستان کی تاریخ ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی پوری ایک ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمان اقلیتیں جو ہیں ہندوستان میں وہ اپنے آپ کو نہ صرف غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، بلکہ ابھی آپ نے حالیہ واقعہ دیکھا، اس کا ذکر بھی ہوا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک مسلمان خاتون کا نقاب جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا، اور بعد میں جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کے ایک ساتھی وزیر نے کہا کہ بہت ہی نازیبا بات کی، جو کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی پچھلی تاریخ دیکھ لیجئے 1947 سے ایسا واقعہ سرکار کے لیول سے کسی سرکاری اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے نہیں دیکھا گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کی وائڈ اسپریڈ ایکسیپٹنس ہوئی، یہاں کچھ آوازیں انہوں نے تنقید کی اور کچھ نے اس کے اوپر اس کی مذمت کی، لیکن بالعموم ہندوستان کا میڈیا جو ہے اور ہندوستان کی جو پوری پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں اب یہ چیز سرایت کر چکی ہے۔ اور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک مسلم مائنورٹی جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے، اور اسی کا رد عمل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اور جگہوں پر، اگرچہ کہ یہ پہلا طریقہ ہے کہ کوئی ہندوستانی مسلمان اس نے کوئی باہر جا کر اس طرح کا واقعہ کیا، کسی تشدد کی کارروائی میں حصہ لیا ہو، جیسے کہ آسٹریلیا میں ساجد اکرم نے کیا، یا ان کے صاحبزادے جو اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اور ان پہ چارجز بھی لگ چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی دل خراش میں سمجھتا ہوں حقیقت ہے، اور اب اس کو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ انڈیا کی جو آنے والی کئی دہائیاں ہیں اس میں یہ مسئلہ بالکل برقرار بھی رہے گا۔
کیونکہ وہاں پہ رضا رومی صاحب، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تھاٹ پروسیس سے لڑا نہیں جا سکتا اور یہ برقرار رہے گا، تو پھر بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا امپیکٹ آئے گا اس سچویشن میں؟ جی، ان کا امپیکٹ بالکل آلریڈی آ رہا ہے. جو لوگ وہاں سے جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ تو نکل رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی باہر لے کے جا رہے ہیں. پیچھے رہ جاتے ہیں بیچارے غریب جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جن کے پاس وہ والے وسائل یا اپرچونٹیز نہیں ہیں، وہ وہاں پہ پس رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اس کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان کو، چونکہ ہم ہمیشہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہمیں بھی اپنی پالیسی کو ذرا نظر ثانی کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی بات کریں گے، کیونکہ مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ہندوستان میں مسلمان ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میچ ہو یا ٹرین کا ڈبہ ہو یا کچھ اور ہو، تو ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے، اور اکثر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان چلے جاؤ. جبکہ وہ بیچارے کہتے ہیں جی ہم تو یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے اجداد کی قبریں یہاں پہ، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا وطن تو یہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ عائشہ، جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، وہ بھارت کی عالمی لیول کے اوپر جس دیدہ دلیری سے انہوں نے حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات میں ان کے سرکاری اہلکار اور سرکاری ایجنسیاں ملوث رہی ہیں، جس کا ذکر کینیڈا کر چکا ہے، امریکہ کر چکا ہے، اور جو 5 آئیز جو کہ 5 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ذکر کر چکی ہیں. یہ زیادہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اور یقین جانیے اگر بھارت کے ساتھ معاشی مفادات نہ ہوتے مغربی دنیا کے، تجارت کے، انویسٹمنٹ کے، کمپنیوں کے، تو اس وقت بالکل ایک بہت بڑا طوفان اٹھا ہوتا. یہ تو ان کی جو اس وقت ایک اکنامک امپورٹنس ہے کینیڈا کے لیے، یو کے کے لیے، یو ایس اے کے، تو وہ اس سے بچے ہوئے ہیں. لیکن زیادہ دیر یہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اگر اس طرح کی یہ کارروائیاں کسی اور سرزمین پہ جاری رکھیں گے تو اس کا رد عمل بین الاقوامی کمیونٹی سے آئے گا. اب فائنل جو پوائنٹ ہے، جو کہ آسٹریلیا سے، چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا اپنے سوال میں بھی، دیکھیے آسٹریلیا میں جو شخص ریڈیکلائز ہوا ہے، وہ اس کا یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ انڈین نژاد تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انڈیا میں کیا آئیسس جو ہے یا داعش ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بالکل ایک تشویشناک بات ہے، نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. اور اس کے اوپر انڈیا کو سوالات کے جواب دینے ہوں گے. پاکستان بیشنگ جو ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تو پوری توجہ پاکستان پہ رہی ہے اس پورے معاملے پہ. لیکن اس بیشنگ سے شہزاد صاحب وہ ایکسپوز ہی ہوا ہے. اگر ہم مئی میں ہونے والی جنگ کی بات کریں یا بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی میں بھارتی معاونت کی بات کریں، تو پاکستان اب انٹرنیشنل لیول پر ڈوزیئر شیئر کر رہا ہے، عالمی پلیٹ فارمز پر آواز اٹھا رہا ہے. مغربی دنیا میں بھی دہشت گردی میں بھارت کی معاونت جب سامنے آ رہی ہے، تو پاکستان مزید کس طریقے سے اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے، یا کیا پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارتی بیانیے کو اس طریقے سے بے نقاب کیا جائے کہ اگر اس کے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے بھی اس کو فائدہ آ رہا ہے مگر اس کو اس کی چوٹ بھی آئے؟ پھر بالکل ٹھیک ہے عائشہ، اصل میں بھارت کے اور مودی کے برے دن آئے ہوئے ہیں. یاد ہے آپ کو کبھی یہ مودی نعرہ لگایا کرتا تھا کہ بھارت کے اچھے دن آنے والے ہیں؟ اب بھارت کے اور مودی کے برے دن آئے ہوئے ہیں. دیکھیے ابھی ریسنٹلی، بہت ہی ریسنٹلی، بھارت نے بالی ووڈ سے کے تھرو بالی ووڈ میں ایک فلم بنی ہے دھرندر کے نام سے. اور وہ دھرندر کی جو فلم ہے وہ نام فلم کا دھرندر ہے، اور وہ جو فلم ہے وہ لیاری کی جو گینگ وار تھی اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کو دکھانے کے لیے اپنے ملک میں اور باقی جہاں پہ وہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں بالی ووڈ کی. اس کی آخری جو سلائیڈ ہے، جب وہ فلم ختم ہو جاتی ہے تو اس میں سلائیڈ ایک دکھاتے ہیں، جس کا کل میں نے ایک ریویو پڑھا تھا، اس میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ہر دہشت گردی کا واقعہ جب ہوتا ہے تو اس کے تانے بانے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. یہ اس کی آخری سلائیڈ ہے اس فلم کی. اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہوں نے دکھا تو دی اور ریلیز تو کر دی کہ اگلے دن بونڈائی بیچ ہو گیا. اور بونڈائی بیچ کے بعد وہ آ گئے ساجد اکرم صاحب اسپاٹ لائٹ میں، اور نوید اکرم صاحب ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ. اب کہنے کا مطلب یہ ہوا اب وہ ساری کی ساری فوکس چلا گیا انڈیا کے اوپر، اور وہ دھرندر جو ہے وہ دھرندر کا بوندر بن گیا. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسری بات، یہ بالکل باتیں تقریباً سب ہو چکی ہیں. بھارت کے فٹ پرنٹس، بھارت کی را کے فٹ پرنٹس کہاں پہ ہیں؟ کینیڈا میں پکڑے گئے، امریکہ میں پکڑے گئے، یو کے اندر جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، افغانستان میں پکڑے گئے خوارج کی شکل میں. آج ہی
काम कर रहे हैं वहां पर। ईरान में कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े गए। ये समझते थे हम ये इसराइल बन गए हैं, और इसराइल की तरह मोसाद के नक्शे कदम पे चलते हुए शायद वहां से कोई इंस्पायर हुए थे, क्या हुआ था, इन्होंने ये काम किया। और ये तीसरी बात, भारत के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सिर्फ 80% है, बल्कि उससे भी हल्के से कम है, 79.8। और उससे बढ़ के जो 21% के करीब पॉपुलेशन है वो है गैर हिंदू। उस गैर हिंदू में 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी 10 करोड़ बाकी लोग हैं। अब ये 30 करोड़ मिलाए जाएं तो ये दो कम से कम बनती हैं बड़ी सल्तनतें या बड़े मुल्क, स्टेट्स। तो ख्याल करना चाहिए भारत जिस किस्म के घाव और जिस किस्म का फिशार वहां डेवलप हुआ है अंदरूनी तौर पर इनकी हिंदुत्व पॉलिसीज की वजह से, भारत की अपनी हैसियत जो कि कितनी देर तक कायम रह सकती है उस पर सवाल उठना शुरू हो गए। तो ये चीजें जो आप सिर्फ ये ना देखिए कि ये वहां पर भारतीय निजात लोग थे जिन्होंने ये काम किया, आप ये देखिए इसकी जड़ें कहां पे बैठी हैं, वो भारत के अंदर मौजूद हैं, जो मुसलमानों के साथ बर्ताव है, जिस किस्म का फिशार, जिस किस्म की मुश्किलात वहां पे उन्होंने मुसलमानों के लिए खड़ी की है, मुसलमानों के अंदर एक रिएक्शन। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीरी भी मुसलमान, उनके साथ जो जुल्म इन्होंने बर्पा किया हुआ है वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। कश्मीरी तो सह गए अब तक 70-80 साल तक, लेकिन कब तक सहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अपने हैं, उनके साथ जो किया, ये भारत अपने तौर पे एक रियासत के तौर पे जिस तरह आज एग्जिस्ट करता है, मेरे हिसाब से कायम रह ही नहीं सकता, क्योंकि इस रस्तों पे चल के कोई भी रियासत अपने आप को कायम नहीं रख सकती। फाइनल बात करता हूं, वो ये है कि देखिए, एक होते हैं फितना अल खवारिज, जो कि अफगानिस्तान से किसी की शय पे, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों लोगों और पाकिस्तानी रियासत पे हमलावर होते हैं। अच्छा, और एक होते हैं तहजीबी टकराव के मामला, जो कि इसराइल और गाजा की शक्ल में लोगों के दिमाग में बसते हैं। उससे फिर ये कभी एक जमाने में अलकायदा उठी, अब दाइश की बातें हो रही हैं। तो ये फिर जो मगरबी ममालिक हैं, जिनको ये खौफ रहता है कि किस मुल्क में कितनी दहशतगर्दी है, उनको भी कुछ सोचने की जरूरत है। कश्मीर में जो हो रहा है, जो गजा में हुआ है, जो मुसलमानों के साथ दुनिया भर में हो रहा है, जो मगरबी माशरों के अंदर जिस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है, चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि तमाम की तमाम इंडिकेटर्स वो है कि ये दुनिया उस तरीके से इंक्लूसिव नहीं रह गई, और लोगों के अंदर जो जज्बा है वो इतना बढ़ चुका है कि वो बदकिस्मती से इस शक्ल में सामने आता है। इसके अंदर भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत सोच विचार करनी पड़ेगी, ताकि दुनिया को एक रख तरीके के साथ आगे लेके जाया जाए। ये ना हो कि आपस में टकराने की शक्ल में, एक तहजीबी टकराव की शक्ल में एक फाइनल जिसे कहते हैं चैप्टर ना लिखा जाए। ये ज्यादा बड़ा खतरा। शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं दुनिया इंक्लूसिव नहीं रह गई, मगर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मसनूई जहानत की रफ्तार की, जो दुनिया को बहुत तेजी से जोड़ रही है, एक साबी बना रही है। क्या इंसान से आगे निकल चुकी है या फिर इंसान को आगे लेकर जाने का बायस बनेगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मसनूई जहानत या AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी, इल्म और फैसले करने की सलाहियत को नए दौर की बुनियाद पर ले जाने वाला इनकलाब है। चंद सेक्टर्स में मालूमात तक रसाई, पेचीदा सवालात के फौरी जवाबात, तहरीर, तहकीक, तर्जुमा, हत्ता के मुशावरत, ये सब वो सहूलतें हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। मगर इसी आसानी के साथ एक खामोश और गहरा सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या हम सहूलत के बदले अपनी सोच, अक्ल और जहानत को आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान तो नहीं कर रहे? इंसान इस ज़मीन पर वाहिद मखलूक है जो सवाल उठाता है, शक करता है, तजर्बा करता है और इल्म की बुनियाद पर नई हकीकतें और जहतें दरियाफ्त करता है। फ़लसफ़ा, साइंस, अदब और तहजीब सदियों की इंसानी सोच और जद्दोजहद का नतीजा है। इसके बरक्स AI ना शऊर रखती है, ना एहसास और ना ही अखलाकी या सियासी समाजी सियाको सबाक को खुद से समझने की सलाहियत। वो डाटा की बुनियाद पर नताइज अख्ज़ करती है, मगर सवाल यह है कि क्या डाटा और तज्जिया इंसानी फ़हम, तख्लीक और बसीरत का नेमुल बदल बन सकते हैं? दुनिया भर में लोग रोज़मर्रा के मसाइल से लेकर तालीमी, पेशावराना और हत्ता के ज़ाती फ़ैसलों तक के लिए AI से मदद लेने लगे हैं। ये इन्हिसार एक तरफ सहूलत फराहम करता है, मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी पैदा करता है कि कहीं हम अपनी सोच मशीन के हवाले तो नहीं कर रहे। तहकीक बताती है कि जब इंसान सोचने, तज्जिया करने और मसला हल करने के काम मुसलसल मशीनों के सुपुर्द कर दे तो उसकी तनकीदी सलाहियत कमज़ोर होने लगती है। तलबा असाइनमेंट्स के लिए, सहाफ़ी मवाद की तैयारी के लिए और आम अफराद ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए मसनूई
ذہانت پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ مستقبل میں ایسی نسل کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے جو معلومات تو رکھتی ہو مگر فہم اور بصیرت سے محروم ہو۔ اے آئی ڈیولپرز کے مطابق اے آئی پر ضرورت سے زیادہ انحصار تنقیدی سوچ کو متاثر کر سکتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ درست استعمال کی صورت میں یہی ٹیکنالوجی انسانی ذہانت کو نئی سمتیں دے سکتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اے آئی خطرہ ہے یا نعمت، بلکہ یہ ہے کہ کیا انسان اپنی عقل، تخلیق اور فیصلہ سازی پر کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ مقابلہ شاید اے آئی کے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور اس کی اپنی سہولت پسندی کے درمیان ہے۔ اسی پر گفتگو رہے گی پینل کے ساتھ۔ سوال اس طرح سے، چند سیکنڈز میں معلومات تک رسائی، پیچیدہ سوالات کے فوری جواب، تحریر، تحقیق، ترجمہ اور مشاورت جیسی سہولتیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی ذہانت کے لیے کتنا بڑا خطرہ؟ شہزاد چودھری صاحب۔ عائشہ، ایک زمانہ تھا اور ہم چونکہ ایک ٹرانزیشنل جنریشن کے لوگ ہیں جی، کہ اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ جا کے گاڑی کو دیکھنا بھی ایک یونیک تجربہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب ہم نے پہلی مرتبہ گاؤں میں اپنے گھر میں بجلی کا بلب دیکھا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون کے اوپر جب آئے تو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر سوچ، ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ یار ایک زمانہ آئے گا کہ جب آپ بات کرو گے تو جو تصویر ہوگی نا بولنے والے کی، وہ سامنے آ جایا کرے گی۔ ہم مذاق میں بات کرتے تھے، لیکن سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے اگر مجھے کوئی آج یہ کہنا پڑے کہ کیا یہ ہوگا، اور اس پہ نیور سے نیور کا فارمولا فوراً میں لگا دوں گا کہ کبھی مت کہو کہ کبھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس وقت انسان یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، AGI، یہ جو چیز ہے یہ اس کانٹینٹ کے اوپر اپنی ذہانت کو بڑھا رہی ہے جو کہ انسان کا کریٹڈ ہے۔ بالکل، کانٹینٹ آج بھی انسان کا ہی بنایا ہوا ہے جو کہ مشینیں ریڈ کر رہی ہیں۔ اس انسانی کانٹینٹ کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ کو فٹافٹ جواب دے کے یا اس سے کر کے، لیکن پھر بھی ایک چیز یاد رکھیے، اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو آج پرومپٹ دینا نہیں آتا صحیح، تو اے آئی آپ کو صحیح جواب بھی نہیں دے گا۔ ڈپینڈنٹ ہے انسان کے پرومپٹ پہ۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی انسان کو سیکھنا پڑے گا کہ اے آئی سے میں نے کام لینا ہے تو کس طریقے سے کام لینا ہے۔ اور کیا میرے دماغ میں سوال آتا ہے کہ کانٹینٹ کبھی کیا اے آئی خود سے بھی کریٹ کر پائے گا؟ کچھ تو کر رہا ہے، لیکن اس لیول کا جس کو آپ نے فکر اور سوچ کے حساب سے بولا، کیا یہ ممکن ہوگا کبھی یا نہیں ہوگا؟ اچھا، دوسری بات، اے آئی کبھی وہ انسانی احساس اور اخلاق جو کہ ایک جذبے کی شکل میں ہیومینٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، اخلاق اور احساس، کیا یہ کبھی میمک کر پائے گا؟ کیا یہ اس کے اندر کبھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایک مشین کے اندر یہ چیزیں کبھی کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ ایک کچھ اس کی ہلکی پھلکی شکل آپ کو کوئی خاص شعبوں کے اندر خاص طریقوں پہ نظر آتی ہے، لیکن ایک بہت سطحی سی لیول کے اوپر ہے۔ انسانی احساس اور انسانی اخلاق بہت گہری قدریں ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر انسان یا مشینیں اس لیول تک چلی گئیں جہاں پر وہ انسان کے بہاف پہ اخلاق اور احساس کو میمک کرنا شروع کر دیں گی، تو شاید انسانیت کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا مشینوں کے ساتھ۔ رضا رومی صاحب، کیا اے آئی انسان کی سوچ، تخلیق اور تجزیے کی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کتابیں تخلیق کرتے ہیں، خود تخلیق کار ہیں، لکھتے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ وقت اور وسائل دے رہی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں، جس لیول پر ہیں، اس سے کہیں بہتر سوچ سکیں، بہتر تخلیق کر سکیں؟ دیکھیے عائشہ، واقعہ یوں ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انقلابات اور تغیرات آتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ کو پتا ہے، میں بھی اس جنریشن سے میرا تعلق ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت آیا جب میں کالج کی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اور آج کل کے اسٹوڈنٹس کو تو ہر طرح سے انٹرنیٹ اور گوگل اویلیبل ہے، ہمیں تو وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں بھی بڑا شور و غوغا ہوا پچھلی صدی کے آخری عشرے میں کہ اس سے کیا جو ہے انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب سے کیا مسائل پیدا ہوں گے، مصیبت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی معاملات ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی اور کاروبار حکومت، کاروبار جو ویسے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں، اس کو مزید ایفیشنٹ بنائے گا، اور بنانا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں، اور اس کے اوپر بہت بڑی عالمی سٹیج پر بحث ہو رہی ہے، اور ایتھکس کے حوالے سے کہ اس کے ایتھیکل لیمٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یقیناً یہ بھی آتا ہے کہ کیا
آپ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے روبوٹس اور مشینوں کے حوالے کر دیں گے تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ کیا انسانی سوچ اور تخلیقی عمل ہے وہ اس سے متاثر ہوگا؟ بالکل ہوگا. دیکھیے میں پڑھاتا بھی ہوں اور یہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے میں خود اس کے نتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے امریکہ میں وہ اب سوچتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں, وہ جا کر مشینوں سے بات چیت کر کے تو پیپر گھر کے لے آتے ہیں. اور اب اس کے لیے ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی جو ہے ان کی سوچ کو, ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو اور پڑھنے کی اور لکھنے کی صلاحیت کو زندہ رکھیں. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو عامر صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر صاحب, سوشل میڈیا ٹرینڈز اور الگوریدمز کے بعد اب مصنوعی ذہانت تک بات آ گئی ہے. کیا ہم مستقبل میں ایسی نسل کی جانب بڑھ رہے ہیں جو معلومات تو رکھتی ہو مگر رائے بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھے تب تک؟ عائشہ, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اس وقت حقیقتاً دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ریپڈلی ایوالونگ ٹیکنالوجی ہے. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں, پہیے کی ایجاد سے لے کر اب تک جتنی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوئی ہیں, جتنی بھی نئی ایجادات ہوئی ہیں, ان سب کو اگر اکٹھا بھی آپ کر لیں, ان میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کریشن کے بعد ایک چیز جو کہ ہمیشہ سے انسانوں کی ڈومین سمجھی جاتی تھی, انسانی سوچ کی ڈومین سمجھی جاتی تھی, اور وہ ہوتا تھا فیصلہ سازی, فیصلہ کرنا. ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ انسانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ انسانوں سے ہٹ کر ممکن ہو گیا ہے کہ مشینوں کو بھی ڈیسیژن میکنگ پاور دی جائے, جس کی وجہ سے یہ تمام سوالات جن کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر جو اس کے اندر ڈیپلی انوالوڈ ہیں لوگ, وہ بھی ابھی تک کوئی یقینی رائے, پرسپیکٹیو ضرور ہیں, خدشات اپنے کا اظہار بھی وہ کر دیتے ہیں, لیکن کوئی یقینی رائے نہیں دے سکتا. ہاں, دنیا دو کیمپوں میں ضرور بٹی ہوئی ہے. ایک طرف وہ اسرائیلی ہسٹورین اور فلاسفر یوول نوآ ہراری جیسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر ہم نے خیال نہ کیا, اگر ہم نے اے آئی کی ڈیولپمنٹ اور ایولیوشن کو پراپرلی ریگولیٹ نہ کیا تو ہم بہت بڑی تباہی کی طرف ہیں. اور دوسری طرف جیف ہنٹن, سیم آلٹمین جیسے لوگ ہیں جو بانی ہیں اس ٹیکنالوجی کے, اور جن کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جیسے کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی بناتے ہو, گنز فار ایگزامپل, اب وہ بندوق تو آپ نے بنا لی, اس کو آپ اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اسے آپ جارحیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. سو دس از جسٹ انادر ٹیکنالوجی جو کہ انسانوں کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. دیز آر ویری ٹرکی کویسچنز, لیکن سوال یہ ایسا ہے عائشہ آپ کا جس کا فی الحال کسی کے پاس کوئی جواب. مگر پھر بھی زیغم صاحب, کیا واقعی اس کو ایک ٹیکنالوجی کی حد تک ہی کہا جا سکتا ہے جب ماضی کے اتنے سارے حوالے دیے جاتے ہیں, پہیے یا بلب سے لے کے یہاں تک آ جائیں, یا پھر انسان کی جگہ فیصلہ ساز بنتی جا رہی, کیونکہ رفتار, ڈیٹا اور حساب میں یہ انسان سے آگے نکل چکی ہے, مگر کیا شعور, فہم, اخلاق, اوپر بات ہوئی احساس, سیاق و سباق, اس میں بھی انسان شکست کھا جائے گا؟ آج سے 2400 سال پہلے ہم سب کے استاد سقراط نے کہا تھا کہ جو رائٹنگ ہے, لکھنا ہے, یہ بڑی ایک ڈینجرس ٹیکنالوجی ہے. اس لیے استاد محترم نے کچھ لکھا ہوا نہیں چھوڑا, لیکن ان کے شاگرد افلاطون نے جو چھوڑا, آج تک پوری دنیا اس کو پڑھتی ہے اور سر دھنتی ہے. پرنٹنگ کے بارے میں بھی یہی خیالات تھے, کمپیوٹر کے بارے میں بھی یہی خیالات تھے. جب کوئی ٹیکنالوجی لاتی ہے, خطرات بھی لاتی ہے, امیدیں بھی لاتی ہے, اور مستقبل کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم منظر نامے بناتے ہیں, ہم سینیریوز بناتے ہیں, ضرور بنانے چاہیے, تاکہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر کوئی خطرات وابستہ ہیں تو ہم اس کو دور کر سکیں. اور ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہر ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ جو سائنس ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایتھیکل نہیں ہوتی, نہ یہ بری ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے. اس کو اخلاقی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا اس کا غلط استعمال انسانوں کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. ابھی تک جو منظر نامے ہیں نقصان کی بات بھی کر رہے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ کا نقصان ہو سکتا ہے, پرابلم سالونگ کے اسکل دور ہو سکتے ہیں, انسان کی جو ایجنسی ہے, اپنا کنٹرول ہے, وہ ختم ہو سکتا ہے. تو مجھے جو ابھی تک رائے پسند آئی ہے, ریڈ ہافمین جو لنکڈ ان کا فاؤنڈر, اس کی کتاب سپر ایجنسی, وہ کہتا ہے مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا
کہ انسان کی جگہ مشینیں لے لیں گی، یہ انسان کی جگہ اے آئی لے لے گی. وہ کہتا ہے کہ وہ انسان جو اے آئی کے ساتھ ہوگا، مین ود اے آئی، وہ اس انسان کو ریپلیس کر دے گا جو اے آئی کے بغیر ہوگا، بجائے اس کے کہ اس انقلاب اس پر کے لیے سواری تیاری کر لیں. آپ چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.